बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, आज 31 जुलाई है, छुट्टी का दिन यानी इतवार का दिन है। आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि लंदन में बैठा नून लीग का कायद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आखिर क्यों परेशान है, और परेशानी के इस आलम में पार्टी रहनुमा अपने कायद नवाज शरीफ से कन्नी क्यों कतराने लगे हैं। इस खबर में आपको ये बताएंगे कि ये मामला क्या है और इस मामले पे नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी के कौन से दो अहम रहनुमाओं की फौरी तौर पे तलबी की गई है। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी दूसरी खबर से, और दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जो जजेस की तैनातियों के मामले पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसमें पहले ये कहा गया कि जुडिशल कमीशन का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ और इस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से जो 5 नाम रिकमेंड किए गए थे, वो पाँचों के पाँचों नाम जो है वो कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें ये वजाहत की गई कि नाम मुस्तरद नहीं हुए, बल्कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और इजलास की जो नई तारीख़ है उस तारीख़ के हवाले से कमीशन के अरकान को जल्द जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन ये होता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का ख़त आता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़त के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ख़त जो है वो मंजर आम पे आ जाता है। अब नाज़रीन, इस जजेस की तैनातियों के मामले पे जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इस मामले में नाज़रीन एक नए ख़त की एंट्री हुई है, और जो नाज़रीन ताज़ा ख़त सामने आया है उसका मुकम्मल मतन इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उस मतन की डिटेल बयान करने से पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, ये नया ख़त आया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशर औसाफ की जानिब से, जो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। ये नाज़रीन ख़त जो है ये 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। अंग्रेज़ी में लिखा गया है, लेकिन मैंने इसका उर्दू तर्जमा किया है जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। पहले पैराग्राफ में नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ये लिखते हैं कि मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई से पैदा होने वाले तनाज़े से परेशान हूँ। मेरा मुस्तकिल ये मौक़िफ़ रहा है कि आला अदालती ओहदों पर तकर्रियाँ मेरिट और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 और 177 की रोशनी में होनी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी तकर्रियों के लिए मतलूबा मयार तरतीब दिया जाए। ये ना सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ अवामी मफाद में की जाएँ, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि जुडिशल कमीशन के अरकान तामन और बाहमी खैर सगाली के माहौल में तकर्रियों की तस्दीक कर सकें। पैराग्राफ नंबर 2, मैंने यही सिफारिश जुडिशल कमीशन के 28 जुलाई 2022 की कार्रवाई के दौरान अहले मेम्बरान को दी थी। इज़्ज़त माब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की मेहनत को सराहते हुए और उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुत्तफ़िक़ हूँ, और एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हर नामज़द की खूबियों पर तबसरा करने से गुरेज़ किया था। यानी अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जो 5 नाम चीफ जस्टिस ने पेश किए थे, मैंने उन 5 नामों के ऊपर किसी किस्म का तबसरा नहीं किया। जो 5 जजेस थे जिनके नाम पेश किए गए, उनकी कैपेसिटी, उनकी कम्पिटेंस, उनकी अहलियत पर किसी किस्म का तबसरा करने से मैंने गुरेज़ किया। पैराग्राफ नंबर नाज़रीन 3, ताहम मैंने मामले का मुशाहिदा किया और जुडिशल कमीशन में अपना मौक़िफ़ रखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए काबिल गौर और अहल जज हैं, और ये कि इसी तरह की तकर्रियाँ किसी भी सूरत में मौजूदा दस्तियाब असामियों पर की जानी चाहिए। और फिर आगे चल के वो कहते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में कि मैंने ये भी कहा कि उम्मीदवारों के नाम मुस्तरद होने या तस्दीक करने को रहनुमाओं, यानी वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम को मुस्तरद या उसकी तस्दीक को रहनुमा उसूलों के ज़रिए मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि पहले रूल्स, क्राइटेरिया, तरीक़ाकार बना लिया जाए, इन असूलों को पहले से तय कर लिया जाना चाहिए, और किसी भी नए उम्मीदवार के डाटा का इन असूलों के मुताबिक जो है अच्छी तरह से जायज़ा लिया जाना चाहिए। ये ख़ास वजह थी कि मैंने तजवीज़ पेश की थी कि इस तरह के मयार की मंजूरी तक इजलास मुलतवी कर दिया जाए। उम्मीद की जाती है कि खुद वाज़े ये जो वजूहात मैंने पेश की हैं, अब इनको कोई नया रंग, नया रुख जो है वो नहीं दिया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 5,
میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی تقرری ایک مقدس امانت ہے جس کی تقرری کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے ارکان یعنی ممبران کے پاس ہے۔ اس اعتماد کو پورا کرنے کے لیے اراکین کو ایک دوسرے کے خیالات کو مکمل اور بلا روک ٹوک سننے کا متحمل ہونا چاہیے۔ میٹنگ کے اختتام پر معزز جسٹس اور سینئر جج جناب جسٹس قاضی فائزہ کو اپنے ریمارکس مکمل کرنے سے روک دیا، جس سے ہم سب مستفید ہوتے رہے۔ پیراگراف نمبر 6، اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ خط کے اختتام پر میں یہ مشاہدہ کرنے پر مجبور ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی اب اس طرح کی سختی سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کی ذمہ داری ایک امانت دار، ایک ٹرسٹی کی ہے۔ ہمارا فرض اس عوام کے لیے ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے نمایاں ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی طریقے سے ترقی دی جائے جن کی جڑیں میرٹ اور عمل میں ہوں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ میں تقرریاں ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کوئی طریقہ کار جو ہے وہ لے ڈاؤن کر لینا چاہیے کہ کس طریقہ کار کے تحت ان ججز کی نامینیشن کی جائیں گی۔ اب آپ ناظرین اندازہ کریں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا، سپریم کورٹ کے اعلامیہ آئے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک دوسرا اعلامیہ بھی ترجمان سے جاری کرایا، اور یہاں تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو ریکارڈنگ ہے 28 جولائی کے اجلاس کی، وہ مکمل ریکارڈنگ بھی چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے پبلک کر دی گئی۔ اب ناظرین نظر یہ آ رہا ہے کہ 3 خط آ چکے ہیں، جسٹس قاضی فائزہ کا، جسٹس صدارت طارق مسعود کا اور اٹارنی جنرل کا۔ ان تینوں خطوط کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 نام جو ہے وہ مسترد ہو گئے تھے۔ اب جو 5 جن ارکان کا نام لیا جا رہا تھا، اس میں 2 جو باقی ارکان بچے ہیں، اس میں ایک وزیر قانون ہیں اور ایک پاکستان بار کونسل کے نمائندہ اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور لگ مجھے رہا ہے کہ ان خطوط کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر، ان کی ساکھ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 3 خطوط تو سامنے آ چکے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں باقی جو ارکان ہیں جنہوں نے ان تقریروں کی مخالفت کی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندہ ایڈوکیٹ اختر حسین، ان کے خطوط بھی ہو سکتا ہے کہ منظر عام پر آ جائیں، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو اسی طرح کے خطوط لکھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، اور یہ کنٹروورسی کس کروٹ بیٹھے گی، اس حوالے سے فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کی ہماری پہلی خبر کی کہ کیا معاملہ ہے کہ مصمک نواز کے پارٹی کے رہنما اپنے قائد میاں نواز شریف سے کنی کترانے لگے ہیں، اور لندن میں بیٹھا نون لیگ کا قائد کیوں پریشان ہے، اور پارٹی کے کون سے 2 اہم رہنماؤں کو کس جگہ پہ فوری طور پہ طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین ہوا کچھ یوں تھا کہ نواز شریف کی جانب سے ایک گروپ کے اندر ایک ڈائریکشن جاری کی گئی، اور یہ گروپ ہے ناظرین جو ایم این ایز ہیں مصمک نواز کے، جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ اس گروپ میں یہ کہا گیا کہ جو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں مصمک نواز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو پنجاب ہے وہ مصمک نواز کا گڑھ ہے، تو ضمنی الیکشن میں جو ہم 15 نشستوں سے ہار گئے، 15 نشستوں پر ہمیں ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو اس کی وجوہات بتائی جائیں کہ پنجاب جو ہمارا گڑھ ہے نون لیگ کا، وہاں ہمیں ناکامی سے دوچار کیوں ہونا پڑا، اس کی وجوہات بتائی جائیں۔ یہ نواز شریف اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں واٹس ایپ گروپ کے اندر، جس کے ایڈمن جو ہے وہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، اور تمام جو پارٹی کے ایم این اے اور نواز شریف اور باقی جو لوگ ہیں اس گروپ کا حصہ ہیں۔ اور ساتھ میں نواز شریف نے اس گروپ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف وجوہات بتائی جائیں کہ ضمنی الیکشن میں ہمیں عمران خان کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا، بلکہ یہ بھی نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ فیوچر میں مستقبل میں اس طرح کی صورتحال کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی ناکامی سے، اس طرح کی شکست سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے تجاویز بھی دی جائیں۔ تو ناظرین جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ جمعرات کے روز کی ڈیڈ لائن نواز شریف کی طرف سے دی گئی تھی کہ جمعرات تک، یعنی آج 31 جولائی ہے، تو آپ یعنی 26 جولائی تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن نواز شریف نے اپنے 27 جولائی کی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن اس ڈیڈ لائن تک کسی بھی ایم این اے نے، کسی بھی رکن اسمبلی نے نہ کوئی پرپوزل پیش کی کہ مستقبل کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ عمران خان کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدواروں کو ناکامی کا نہ سامنا کرنا پڑے، اور وجوہات کیا تھیں کہ ضمنی الیکشن میں مصمک نواز کے امیدواروں کو عمران خان پی ٹی آئی کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع ناظرین بتاتے ہیں کہ ارکان کی جانب سے اس لیے رائے کا اظہار نہیں کیا گیا کیونکہ جو ارکان تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے، تذبذب کا شکار تھے کہ کیا کہا جائے کہ جو شہباز شریف صاحب کا نیا بیانیہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا،
یا جو مریم نواز کا بیانیہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یا پھر اٹس سیلف جو نواز شریف صاحب کی اپنی ایک کمپرومائز ان کا ایک ڈیسیژن ہے جو مسالے تمیز ان کا رویہ ہے، یا اس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب کسی کا جواب نہیں آیا، کسی نے کوئی پرپوزل نہیں دیا، کسی نے کوئی ریزن نہیں بتائی، تو نواز شریف نے ڈیوٹی لگائی ہے مرتضیٰ جاوید عباسی جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، نون لیگ کے ایم این اے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ فرداً تمام ارکان سے رائے لے کے آگاہ کیا جائے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کیوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور مستقبل میں اس طرح کی بدترین شکست سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے پرپوزل بھی پیش کیے جائیں. تو اب یہ ذمہ داری جو واٹس ایپ گروپ میں جو سوالات پوچھے گئے تھے، اب یہ ذمہ داری مرتضیٰ جاوید عباسی کی لگا دی گئی ہے. تمام ارکان سے رائے لے کے نواز شریف صاحب کو وہ ان کی جو فیڈ بیک ہے وہ ای میل کر کے جو ہے بھجوایا جائے، یا پھر ان کے پرسنل واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ انڈیویجول ان باکس کر کے یہ میسج جو ہے، یہ تمام فیڈ بیک جو ہے بھجوا دے جائے. اب جو دوسری خبر اسی خبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ پارٹی کے لندن میں بیٹھا نواز شریف مزید کیوں پریشان ہے. ناظرین پریشان اس لیے ہے، ایک تو ضمنی الیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ناظرین جو مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر ان اہل جو کہتے تھے ہم قابل ہیں ان سے کنٹرول ہو نہیں پا رہا. بے شک عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ چلیں عمران خان کی ناکامی ہے اسے مان بھی لیں ایک لمحے کے لیے، لیکن آپ نے آ کے ڈالر کو اب تک کنٹرول کیوں نہیں کر سکے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دینے سے مسلم نواز کے رہنما قاصر ہیں. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ نواز شریف نے پی ڈی ایم کا منگل اور بدھ اور جمعرات کو دوبارہ سے اجلاس بلا لیا ہے، اور اس اجلاس میں ان تمام چیزوں پر، ان تمام معاملات پہ غور کیا جائے گا. اور جو آخری اجلاس ہوا ناظرین، اس اجلاس کے حوالے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو معاشی ٹیم ہے مسلم لیگ نواز کی اور جو توانائی کی ٹیم ہے اس کی کارکردگی پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور اب جو اگلے ہفتے بدھ اور جمعرات کو پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی شریک ہوگی. پہلے یہ دونوں سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے اتحاد سے الگ ہو گئی تھیں، انہیں شو کا نوٹس مولانا فضل الرحمان اور شاہد خاقان عباسی کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ ان دونوں جماعتوں کو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم میں ویلکم کیا جا رہا ہے. یعنی حکومت میں اکٹھے ہیں تو پی ڈی ایم میں بھی دوبارہ سے اتحاد بنایا جائے. اور اس اجلاس میں ناظرین نواز شریف نے پارٹی کے دو اہم رہنما جو کہ وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم کو مدعو کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی کے وزیر ہیں خرم دستگیر اور ان کی جو ٹیم ہے انہیں بھی مدعو کر لیا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا کیوں نہیں خاتمہ ہو رہا، انرجی کرائسس کا کیوں خاتمہ نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب جو معاشی صورتحال ہے جو دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اس کا نقصان مسلم لیگ نواز اور فائدہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اٹھا رہے ہیں. تو یہ ساری معاملات پہ آ کے بریف کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. بریفنگ تو جا کے دو وزراء دے دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیا حکومت کو چلانا ہے یا پھر قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.